बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज है जुम्मा मुबारक का दिन, और जुम्मे के दिन इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हाज़िर होते हैं किसी ऐसे तबीब के साथ जो कि आपको सुन्नत रसूल के मुताबिक भी और तिब नबवी के मुताबिक भी और जो कन्वेंशनल हमारी तिब है उसके मुताबिक भी, और फिर मेडिकल एडवाइस भी कभी कभी बड़ी अच्छी दे देते हैं। कोई ना कोई ऐसी शख्सियत ज़रूर होते हैं। ये बहरहाल एक बहुत बड़ी खिदमत खल्क है, और ख़िदमत खल्क ऐन इबादत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर अहदीस का मुतालबा करें, इमाम जाफ़र सादक की अहदीस का मुतालबा करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी तारीख़ में सिर्फ़ तिब्बी मसाइल, जिसको कहना चाहिए ना फ़िज़ियोलॉजिकल मसाइल के सॉल्यूशंस नहीं दिए गए, बल्कि जो ज़हनी मसाइल हैं इनके भी सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो ये रेंज है, जब ताल्लुक़ सिर्फ ये है कि जो पढ़ने वाला जो है वो ज़ौक़ रखता हो और इसकी तरफ जाता हो, तो ज़ाहिर है तमाम जो हल हैं चीज़ों के वो मौजूद ज़रूर हैं। लेकिन जब भी कोई मशवरा आपको तबीब देता है, यानी कि हकीम साहब देते हैं, तो ये बात जहन में रखिएगा कि ये हमारी लोकल विज़डम और इंडिजिनस विज़डम पे बेस्ड बात होती है। तारीख़ पे भी बात बेस्ड होती है, लेकिन ये लोकल विज़डम पे भी बेस्ड होती है। लेकिन अगर आप अपना जो एलोपैथिक इलाज करा रहे हैं उसको ज़रूर जारी रखिए, और डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर उसको छोड़ना जो है वो बिल्कुल बेकार है। ये इस चीज़ को यूँ समझिए कि ये अल्टरनेटिव मेडिसन है, और अल्टरनेटिव मेडिसन जो है ये दुनिया में बहुत बड़ा रोल रखती है एक, और लेकिन ये पैरेलल चलती है। ये अलग भी चलती है लेकिन ये पैरेलल भी चलती है। इसलिए मशवरे के बगैर कोई भी कदम मत उठाइएगा। आज आगा अब्बास भाई हमारे साथ होंगे। आगा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम। आगा भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो गुर्दा है ये एक बहुत बड़ा ऐसा जुज़ है जिस्म का जिसके नाकारा होने से मौत जो है वो यकीनी है। या तो वो डायलिसिस पे जाएगा पेशेंट, या वो डोनर लेगा कोई, या वो इलाज करे। गुर्दे की बीमारियां जो हैं हमारे माशरे में ये किस इकसाम की हैं, किस किस्म की हैं, और ये बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, और इनकी वजूहात क्या हैं? आगा साहब की थोड़ी सी लाइन ड्रॉप हो गई है, मैं इनके साथ दोबारा लाइन इंशाअल्लाह ताला करने की कोशिश करता हूँ। पिछले में देखें, पिछले 15 साल में देखें तो जब से हमारे यहाँ फ़ास्ट फूड का एक तासुर रूनुमा हुआ है, मैं तासुर इसको पता नहीं क्यों कह रहा हूँ, हालांकि ये कारोबार है बाकायदा, और हमारी अनहेल्दी हैबिट्स हुई हैं पैदा, उसकी वजह से 3 चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ बहुत डोमिनेटिंगली पैदा होनी शुरू हो गई। एक हमारे यहाँ डायबिटीज़ बहुत बढ़ गई है, एक हमारे यहाँ हार्ट के मसाइल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और एक हमारे यहाँ किडनी के मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि किडनी के मसाइल के साथ अब अगर आप हस्पतालों में या कहीं जाने का इत्तफाक हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि यूरोलॉजी के अंदर बाकायदा बच्चे छोटी उम्र के जो हैं वो भी एज आ पेशेंट जो है वो बैठे नज़र आते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो 2 हैं। एक तो हमारा जो क्या कहना चाहिए, गैर सेहतमंद, जंक फूड नहीं कहना चाहता, फूड को जंक नहीं कहना चाहिए, जो गैर सेहतमंद हमारा खाना है वो इसकी बहुत बड़ी वजह है। दूसरी वजह कम पानी पीना और गंदा पानी पीना। अब एक मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे और कॉलेज में थे तो हमारे घरों में हैंड पंप लगे होते थे, और हैंड पंप को हाथ से हैंड पंप होता था। हैंड पंप जो है उसकी मैक्सिमम डेप्थ जो है वो 30-40 फुट से ज़्यादा नहीं होती थी, और उसमें से ड्रिंकिंग वाटर निकलता था। आज अगर मैं कैंट में रहता हूँ, मैं अगर आज 40 फुट पे हैंड पंप लगाऊं तो मेरे पास जो पानी आएगा वो सीवरेज का आएगा, वो गंदा आएगा। अगर मैं 100 फुट पे जाऊं तो वो सीवरेज के साथ पानी जो है वो मिला हुआ आएगा। मैं 100 फुट तक तो खैर पंप जो है वो जाता नहीं है, 200-300 फुट पे अगर मैं चला जाऊं तो भी ड्रिंकिंग वाटर जो है वो नहीं मिलता। इस वक्त लाहौर के अंदर, कराची में मुझे नहीं अंदाज़ा इस बात का, पिंडी में भी मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन लाहौर के अंदर इस वक्त जो वासा ड्रिंकिंग वाटर लगाती है, जो पानी पीने के काबिल होता है, जरासीमों से और वायरस से जो पाक होता है पानी, वो लाहौर शहर में 600 फुट पे मिलता है। इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन जो है
बहुत अच्छा सोल्यूशन जो है। आगा भाई वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अब आवाज़ आई है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ कि इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन जो पानी को ज़मीन से ऊपर लाने का, ताज़ा पानी को ऊपर लाने का, वो हिंदुस्तान ने किया। और वो ये किया है कि क्रॉस द बोर्ड, यानी कि दोनों तरफ एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, उन्होंने 40-40 किलोमीटर पे बड़े बड़े वेल बनाए हैं, कुएँ बनाए हैं। और वो कुएँ पानी से भरे हुए नहीं हैं, वो ज़मीन में जाते हैं, बस 40, 50, 60, 70, 80 फुट ज़मीन जाते हैं। और बस जो बारिश का पानी होता है, जैसे हमारे हस्पताल कल सारे पानी से भर गए थे, वो जो बारिश का पानी होता है वो कुएं में जाता है और कुएं से वो ज़मीन के पानी के साथ मिल जाता है। इस वक्त दिल्ली का जो पानी का वाटर लेवल, वाटर टेबल है, वो ऊंचा आ गया है। मुझे हिकमत नहीं समझ आती कि हमारे यहाँ इंजीनियर्स की ये हिकमत क्यों काम नहीं करती कि हम पानी निकालने की बजाय, निकास करने की बजाय अस्पतालों में, क्योंकि अस्पताल रोड लेवल से नीचे हैं, वहाँ पे वेल क्यों नहीं बनाते। अब हर काम के लिए मोहसिन नकवी का होना जो है वो ज़रूरी नहीं है, कुछ काम हमें अपनी अकल से भी कर लेने चाहिए। आगा अब्बास भाई बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आगा भाई मैं पूछ रहा था आपसे कि हमारे यहाँ पिछले 10-15 साल में आपको क्या लगता है कि गुर्दे के मसाइल जो हैं, गुर्दा एक बहुत अहम हिस्सा है जिस्म का, उसका ना होना मौत है। लोग या तो डायलिसिस पे जाएंगे या फिर डोनर को ढूंढेंगे कि डोनर मिले और वो इस तरह के सिलसिले बनेंगे। क्या गुर्दों के मसाइल बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में? अगर बढ़ रहे हैं तो उसकी वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपका सवाल बहुत अच्छा है और उसका जवाब भी मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा दूँ। देखिए, गुर्दे के मसाइल की कुछ वजूहात हैं जिनमें से मैं चंद 2 या 3-4 का मैं ज़िक्र करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हम जो एंटीबायोटिक हम हफ्ते में तकरीबन 5 दफ़ा खा रहे हैं। अब आप कहेंगे कैसे खा रहे हैं? तमाम लोग खा रहे हैं एंटीबायोटिक। अब मैं उसको साबित करूंगा कि कैसे खा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, मीठा पानी अल्लाह ने पीने के लिए बनाया। हम खारे पानी को मीठा करके पी रहे हैं। अब वो खारे पानी को जब मीठा करते हैं, ये पूरी दुनिया का आलमी मसला है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। आलमी मसला है कि मीठे पानी को, खारे पानी को हम मीठा करके उसमें दवाइयाँ डालकर उसको मीठा करके पीने के काबिल बनाते हैं और मिनरल वाटर के नाम पर उसको हम पीते हैं, जबकि अल्लाह ने हमें पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ मीठा पानी दिया है। मीठा पानी हमारे पास नहीं है पीने के लिए, उसके नैमुल बदल हम ये इख्तियार करते हैं कि खारा पानी पिया जाए। अब वो खारा पानी पीने की वजह से, जब खारा पानी बना ही नहीं पीने के लिए, बना ही नहीं, अल्लाह ने बनाया ही नहीं पीने के लिए, लेकिन हम उसको पी रहे हैं, वो ज़ाहिर बात है हमारे गुर्दों को भी नुकसान करेगा, हमारे स्टमक को भी नुकसान करेगा, बहुत सारी दूसरी बीमारियां उसकी वजह से आती हैं, लेकिन मेन बीमारी गुर्दों की भी आती है। और जो एंटीबायोटिक हम खा रहे हैं, वो जो हम ब्रायलर चिकन खा रहे हैं, बिलाल भाई, ब्रायलर चिकन को वहां पर एंटीबायोटिक दी जाती है। और सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक कब दी जाती है? जब वो फार्म से निकलकर दुकानों तक पहुंचती है। वो जो रास्ता है, उस रास्ते में उसको कुछ ना हो जाए, एंटीबायोटिक की हैवी डोजेस दी जाती हैं। फिर उसके बाद वो दुकान पर सुबह से लेकर शाम तक 1000 kg अगर किसी एक दुकानदार ने ली है तो वो उसकी हर हाल में शाम तक बिक जाएगी, बल्कि 2 घंटे पहले ही बेच बाच के वो चला जाएगा। इतनी डिमांड है, माशाल्लाह 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 से नजर ना लग जाए। अगर भाई एक लम्हा रुकिएगा, ये एंटीबायोटिक वाली आपने मुर्गियों की जो बात की, ये बड़ी सच्ची है और कोई सबको पता है और सारे कबूल भी करते हैं कि सफ़र के दौरान उनको लगाई जाती है, क्योंकि मुर्गी की उम्र जो है वो बड़ी छोटी सी होती है, वो अभी बिल्कुल चाइल्डहुड में होती है, और उसको फिर सड़कों पर जब ट्रैवल कराते हैं तो एंटीबायोटिक लगा देते हैं ताकि वो बीमार ना हो। हमारे साथ एक कॉलर है, इनसे सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम महमूद। वालेकुम अस्सलाम सैयद बिलाल साहब, शुक्रिया आपके फोन सुनने का जानी अजीज। बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह दी अमान होगी, सेहत दी बादशाही होगी जानी अजीज। आमीन आमीन आमीन। गुर्दे के मुतालिक ये जो प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ जी, और काफी दिनों से पहले से भी ना मैं इस कॉल को ना आपके साथ गुफ्तगू करने से ना वो था उसमें, तो इसके मुतालिक कोई रूहानी, कोई आसान और देर बाद जो इलाज हो, कोई चंद अल्फाजों में मुश्तमिल जो भी हो, इनसे मुशावरत करके मेहरबानी करके कोई बता दीजिएगा, कोई वजीफे के तौर पे भी, और मजीद कोई ऐसी जो काफ़ी सारी जो जुम्बिशें होती हैं सेहत के मुतालिक ना, जो रूहानी कोई कल्बी सुकून इत्मीनान के लिए, तो वो कोई वज़ाइफ हो तो वो भी इनसे मालूमात रख के या अपने शान कोई भी मलफूजात इरशाद फरमा दीजिएगा। महमूद भाई, मैं ज़रूर आपसे अर्ज़ करूँगा, आपका जो अंदाज़े गुफ्तगू है और आपका जो चुनाव है लफ्ज़ों का,
وہ آج کے زمانے میں بہت ہی اچنبھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, زندگی دے, اور بادشاہت زندگی اور صحت اور ایمان کی دے. آمین ثم آمین. میں آپ کا جواب ضرور دوں گا, لیکن آغا بھائی پہلے اپنی بات کو مکمل کر لیں. آغا بھائی پلیز. تو یہ جو چکن ہے, اب دیکھیے چکن کی, برائلر چکن کی ڈیمانڈ ہے. جی بالکل. وہ بنانے والے کچھ نہیں کر سکتے, ڈیمانڈ آ رہی ہے تو اگر دیسی چکن کی ڈیمانڈ ہوگی تو وہ دیسی چکن پرووائڈ کرنا شروع کر دیں گے, جو بھی مرغیوں کا کاروبار کرتا ہے. میں ان کاروبار والوں کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. کھانے والے ہیں, جب ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ڈیمانڈ اس کو پورا کیا جا رہا ہے. اب یہ جو برائلر چکن کو جب یہ انجیکشن لگاتے ہیں, اینٹی بائیوٹک کا لگاتے ہیں, ظاہری بات ہے وہ تو بیچارے اپنا لاس نہیں کر سکتے. وہ فارم سے لے کے دکانوں تک جب پہنچتی ہے, باحفاظت پہنچ جائے, اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, پھر صبح سے لے کے شام تک بک جاتی ہے. اور وہ جو چکن ہم اینٹی بائیوٹک والی کھا رہے ہیں, اس اینٹی بائیوٹک کے زیادہ استعمال سے ہمارے گردے خراب ہو جاتے ہیں. آج کل نوجوانوں کے گردے خراب ہو رہے ہیں, وہ ڈائلیسس کرا رہے ہیں, ادھیڑ عمر لوگ وہ ڈائلیسس کرا رہے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ میں بات کروں تمام حلال جانوروں کے وہ جو کھٹا کھٹ کھاتے ہیں نا, گردے, کلیجی, پھیپڑے, اوجڑی, اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ڈال دیتے ہیں, اور وہ کھٹا کھٹ بنا کر کھٹا کھٹ کھانے کے لیے پوری فیملیز جاتی ہیں. وہ کھٹا کھٹ کھانے سے گردے میں پتھری پیدا ہوتی ہے. اسی لیے ان اعضا کو, گوشت کے علاوہ ان تمام اعضا کو مکروہ قرار دیا گیا. مطلب آپ کا دل چاہتا ہے تو کھا لیں آپ, مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کھا لیں گے تو نقصان کا اندیشہ ہے. یہ نہیں ہے کہ کھاتے ہی آپ کو انتقال ہو جائے گا یا مر جائیں گے یا بیمار ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. کچھ عرصے کے بعد اس کو متواتر کھاتے رہیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے. مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے احتیاط کریں, آپ نہ کھائیں تو بہتر ہے. اور کبھی کبھار کھاتے ہیں, کیونکہ حلال جانور کے کبھی کبھار کھاتے ہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن لوگ جو ہفتے میں 1 یا 2 بار کہتے ہیں کھٹا کھٹ کے مزے لینے, کھٹا کھٹ کھانے, تو وہ یہ تمام مکروہ اعضا کھاتے ہیں. اس سے گردے بھی خراب ہوتے ہیں, اس سے گردے اور مثانے میں پتھری بھی ہوتی ہے, پتے میں بھی پتھری اسی سے ہوتی ہے. پتے میں بھی پتھری اسی سے ہوتی ہے. اگر بھائی 1 سیکنڈ یہاں رکیے گا, سائرہ ہیں ہمارے ساتھ, ان سے کالر پہ بات بھی کر لیں, پھر آپ سے بات شروع کرتا ہوں. جی سائرہ, السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام, کیسے سر؟ اللہ کا شکر ہے میری پیاری بیٹی, حکم. سر آئی ایم بلیسڈ کہ آپ سے بات ہو رہی ہے. میں دلی طور پر بہت عرصے سے میری کوشش تھی کہ آپ سے بات ہو. سلامت رہو میرا بیٹا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, سلامت رہو, حکم کیجئے. سر میں یقین کریں اتنی خوش ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ریئلی بلیسڈ کہ آپ سے بات ہو رہی ہے. سلامت رہو, سلامت رہو, سلامت رہو, حکم فرمائیے میرا پیارا بیٹا. سر ایسے ہے کہ میری مدر کو کافی عرصے سے یعنی کہ شوگر ہے, تقریباً 25 سال سے. اچھا سر ان کا جو کریٹنن ہے وہ تقریباً 2 پہ فال کر رہا ہے, مطلب کہ آلموسٹ 1.9 1.95 2 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. تو اس کے اکارڈنگلی تھوڑی مجھے رہنمائی چاہیے تھی. شوگر ان کی اب جو ہے وہ 150 کے قریب رہتی ہے. یہ رینڈم کی بات کر رہے ہیں 140 یا فاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں 140؟ فاسٹنگ ان کی 100 120 تک ہوتی ہے اب آج کل, اور جو رینڈم ہے وہ 150 سے 200 کے درمیان فال کرتی ہے. HbA1c کتنا آیا تھا ان کا؟ 8.8. 8.8. جی جی. تو بیٹا یہ رینڈم پھر اتنی کم نہیں ہو سکتی. 8.8 کا مطلب ہے کہ ان کی رینڈم جو ہے نا وہ کم از کم 200 پلس ہوتی ہوگی, کیونکہ رینڈم اور فاسٹنگ, اگر فاسٹنگ آپ کی 120 کے قریب آ رہی ہے اور رینڈم آپ کی 150 کے قریب آ رہی ہے تو پھر یہ 8.8 HbA1c 3 مہینے کا نہیں آ سکتا. اچھا سر, اس کے لیے کڈنیز کو امپروو, کریٹنن نیچے لانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں رہنمائی کر دیں. اور دوسرا سر, میرے ہسبینڈ کو نا ڈاکٹر نے ٹانگ پہ ایشو ہے, میں تو یہی سمجھتی تھی کہ الرجی ہے. کیلوئڈز ایک بیماری ہے, اس کے بارے میں کائنڈلی انہوں نے یہ ڈائگنوز کی ہے کیلوئڈز. اس کے لیے تھوڑا گائیڈ کر دیں, اور اس کے لیے آپ میرے بچے, میں چاہوں گا کہ آپ اس دن کال کیجئے گا جس دن سکن کے ڈاکٹر ہمارے پاس آئے ہوں. کاظمی صاحب عام طور پہ آتے ہیں, جس دن سکن کے ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہوں اس دن ضرور کال کرنا, بلکہ اپنا نمبر جو ہے یہاں پہ لکھوا دو, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہوا تو ہم بھی آپ کو کال کر لیں گے. 2 باتیں تو میں عرض کر دوں, پھر آغا بھائی جو چاہیں کہیں. ایک, آپ کو اپنی شوگر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی 6.5 کے قریب لانی چاہیے. یہ بھی ہائی ہے, بہت ہائی ہے, لیکن 8.5 تو بہت ہی ہائی ہے.
6.5 کے قریب لے کر آنی ہے، اور اس کے لیے جو ہائیلی سجیسٹڈ آج کل الٹرنیٹیو میتھڈ ہے دیٹ از انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ، دیٹ از کہ دوپہر کے بعد آپ نے پانی پینا ہے اگلے ناشتے تک اور کچھ نہیں کھانا، ایک بات۔ دوسری بات، یہ میں ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے سب سے پہلے جو چیز کھانی ہے، جو 3 چیزیں جو آپ نے کھانی ہے دیٹ از پیور اینیمل فیٹ، یعنی کہ سفید مکھن، یعنی کہ دیسی گھی، آپ نے ویجیٹیبل آئلز نہیں لینے، ایک چیز۔ دوسرا آپ نے میٹ لینا ہے، اور تیسرا آپ نے ویجیٹیبلز لینی ہے، یعنی کہ کاربز، فیٹ اینڈ پروٹینز۔ اس کمبینیشن میں آپ نے جانا ہے۔ اگر اس کمبینیشن میں رہیں گے تو آپ کو جو گلائسیک انڈیکس ہے شوگر کا وہ نیچے رہے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ کو کم از کم آج کل کیونکہ گرمیاں ہیں 3 لیٹر پانی ڈیلی ضرور کنزیوم کرنا چاہیے کسی بھی شخص کو۔ یہ 3 باتیں یاد رکھنا۔ آغا بھائی، یہ جو کریٹنین کا ایشو ہے، یہ ذرا بات ذرا آگے ہٹ کے چلی گئی۔ کریٹنین جو ہے اگر یہ بڑھ جائے گردوں کا تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا حکمت کے اندر کوئی علاج ہے اس کا؟ سنجیدہ سوال ہے یہ بڑا۔ جی ہاں بالکل ہے۔ دیکھیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ گردوں کے لیے، گردوں کی بیماری کو دور کرنے کے لیے کاسنی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا چیز؟ مطلب اتنی کاسنی ایک سبزی ہے۔ کاسنی، اچھا، کاسنی ایک سبزی ہے، اس کے لیے کاسنی ایک سبزی ہے، چولائی ٹائپ کے پتے ہوتے ہیں، جیسے چولائی کے پتے ہوتے ہیں اس سے مشابہت رکھتے ہوئے اس کے پتے ہوتے ہیں، تھوڑی سی تلخ ہوتی ہے، تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے یہ سبزی۔ اب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کاسنی سبزی ہے یہ بابرکت سبزی ہے، بابرکت سبزی ہے۔ اس کے بارے میں اور باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور دیکھیں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کاسنی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے گردوں کے لیے۔ گردوں کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو کاسنی کھائیے۔ اب ستم ظریفی یہ ہے، اور بلکہ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ یہ جو بابرکت سبزی ہے اور یہ اللہ خود بخود اس کو اگا دیا کرتا ہے کھیتوں میں، زمین کے اندر، تو یہ ہمارے یہاں پاکستان میں پاکستان کی بات کروں گا، یہ گائے بھینسوں کو کھلانے کے لیے چارے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ اتنا بڑا ستم، بے شک انسان خسارے میں ہے، اتنا بڑا ستم انسان اپنے اوپر کر رہا ہے۔ اب اس کے فائدے سنیے۔ کاسنی سبزی کو اگر آپ شوگر ہائی کے مریضوں کو کھلا دیں، میں 1 ہفتے کے بعد گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں جن کی 200 سے 250 شوگر آ رہی ہے فاسٹنگ میں، ان کی شوگر 110 120 آئے گی 1 ہفتے کے بعد۔ اور اگر متواتر 1 مہینے کھائیں گے ان کی شوگر صبح 90 آئے گی۔ اور کیوں آئے گی میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے گردوں کے لیے اچھی ہے، اب وہ گردوں کی تمام جملہ امراض کاسنی کے کھانے سے دور ہو جاتے ہیں۔ کاسنی کو کھانے کا ایک راز ہے، وہ بھی بتاؤں گا۔ اب کاسنی کو کھائیے، وہاں سے کھیتوں سے توڑ کے، کچی بھی کھا لیجئے، پکا کے بھی، آلو پالک کی طرح سے پکا کے کھا لیجئے۔ اب کاسنی کرتی کیا ہے؟ یہ جو فلٹر پلانٹس ہیں گردے، ان کے جو فلٹرز ہیں اس کو صاف کر دیتی ہے۔ اب شوگر جو ہائی ہوتی ہے آپ کی اور جو گردے خراب ہوتے ہیں کہ فاسد مادے جو گردوں کو جذب کر اور یورین کے ذریعے سے ایگزٹ کرنا ہوتا ہے باہر، وہ جذب کرنے کے لیے فلٹر ان کے خراب ہو جاتے ہیں۔ جب خراب ہو جاتے ہیں وہی شوگر جو آپ نے کھائی گندم کے صورت میں، وہ آپ کی بلڈ میں گشت کر رہی ہوتی ہے، گھوم رہی ہوتی ہے مسلسل، اور جب آپ دوسرا بھی کھانا کھاتے ہیں، تیسرا بھی کھانا کھاتے ہیں، شوگر آپ کی ہائی ہو جاتی ہے، کسی حالت کم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو یورین کے ذریعے سے ایگزٹ ہونا ہوتا ہے، باہر جانا ہوتا ہے، وہ جا ہی نہیں پا رہی ہے۔ اب یہ کیا کرتی ہے کاسنی؟ ان گردوں کے فلٹر پلانٹ کو صاف کر دیتی ہے۔ جیسی صاف کر، پہلے دن صاف کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جب صاف کر لیتی ہے 1 ہفتے کے اندر اچھی طریقے سے، تو وہی جو شوگر آپ نے کھائی وہ فلٹر ہو کے یورین کے ذریعے باہر جاتی ہے، اور آپ کے بلڈ میں شوگر بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ نے بڑی تسلی بخش ایک بات کی ہے۔ آقا بھائی میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، لیکن ایک تو کاسنی سبزی ہمیشہ یاد، کاسنی رنگ بھی ہوتا ہے نا، کاسنی سبزی یاد رکھیے گا کہ یہ پکانی ہے، لیکن واپس آ کے آقا بھائی سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کاسنی سبزی کو کوئی خاص طریقہ بھی ہے پکانے کا، یا یہ جیسے ہم عام سبزیاں پکاتے ہیں بھون کے ویسے ہی پکا لیا جائے؟ واپس آتے ہیں، آغا صاحب سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ جناب آج ہیں آغا عباس بھائی، اور ہم بات کر رہے ہیں گردوں کی تکلیف پہ، گردوں کی صحت پہ، ہماری عوام کے اندر گردوں کی بیماریاں اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہیں۔ آپ نے ایک بڑا اچھا
بہن نے ایک سوال کیا تھا, میری بچی نے ایک سوال کیا تھا, اور سوال یہ تھا کہ میری والدہ کی جو کریٹنین ہے یہ گردوں کی ہیلتھ خراب ہونے کی ایک انڈیکیشن ہے. مجھے نہیں پتہ میں کریٹنین کو ایکسپلین کیسے کروں. اگر یہ بڑھ جائے تو جو ایفیشنسی ہے گردوں کی وہ بڑی کم ہو جاتی ہے. 2 بہت ایکسیڈ کر گئی ہے لمٹ, یا 2 کے قریب. اس کی جو لمٹ ہے وہ 1.2 ایکسٹریم ہے, یعنی کہ اپر لمٹ ہے. 1.2 اس کی اپر لمٹ ہے, یہ 1 سے نیچے ہونی چاہیے, لیکن 1.2 الٹیمیٹ ہے. آگے جا کے پھر بہت زیادہ گڑبڑ ہے. آپ نے فرمایا آغا بھائی نے کہ آغا بھائی کاسنی سبزی جو ہے اس کو اگر کھایا جائے, کچا بھی کھایا جائے ایز اے سیلڈ تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر پکا کے کھایا جائے تو بھی ٹھیک ہے. اگر اس کاسنی سبزی کو پکایا جائے تو یہ اس کو پکانے کا کوئی خاص طریقہ ہوگا, یا عام گھریلو طریقہ جو سبزیاں پکانے کا ہوتا ہے, بھون کے پکانا, گوشت میں پکانا, تو کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیے بلال بھائی, یہ تو بالکل جیسے آلو پالک بنتا ہے ویسے بھون کر اس کو بھونا پکا کے کھا لیا جائے تو یہ فائدہ کرتا. آلو نہ بھی ڈالیں, خالی اس کی بھجیا بنا لیں کاسنی کی, تب بھی بہت فائدہ کرتا ہے. لیکن اس کی ایک خاص بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے مولا رسول خدا نے فرمایا کہ کاسنی کے پتوں پر جو پانی کے نشان, پانی کے چھینٹے نظر آتے ہیں, وہ جنت کا پانی ہے. اس کی سب سے خاص بات یہ ہے وہ شبنم نہیں ہے, شبنم تو 8-9 بجے ختم ہو جاتی ہے, یہ 11 بجے تک یہ پانی اس پتوں پہ موجود رہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا جو فرما رہے ہیں اس حقیقت کو, اس راز کو, اس باریکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنت کے پانی کے ساتھ اگر آپ ان پتوں کو توڑ کے کھا لیں گے تو کرائٹینین بھی آپ کا نارمل ہو جائے گا, اور گردے کے جتنے بھی جملہ امراض ہیں, اگر گردوں پہ ورم آ گیا ہے, گردوں پہ سوجن آ گئی ہے, گردے سکڑ گئے ہیں, شلنک ہو گئے ہیں, تمام بیماریاں آپ کی گردے کی اسی سے ٹھیک ہو سکتی ہیں. میرے پڑوسی ملک میں ڈاکٹرز خود کاشت کر رہے ہیں اور اپنے ڈائلیسس کے مریضوں کو, گردوں کے مریضوں کو, شوگر کے مریضوں کو یہ کھلایا جا رہا ہے وہاں پر. اور ہم مسلمان ہو کر, یہ ہمارے رسول کا نسخہ ہے, ان کی آل کا نسخہ ہے, ہم اس سے دور ہیں اور خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اور میں نے جب اس پہ فیس بک پہ ایک ویڈیو بنائی تو آپ یقین کریں اس میں 30% لوگ یہ کہنے لگے ارے یہ تو گائے بھینسوں کا چارہ ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی قیمتی چیز ہے, کتنی قیمتی چیز ہے. میرے پاک رسول نے فرمایا جن کو بیٹے کی خواہش ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو وہ اگر کاسنی کھائے. اس کا تیسرا فائدہ بتا رہا ہوں یہ میں, کاسنی اگر مرد کھائے گا اس کے اسپمس کاؤنٹ بہت زیادہ ہائی ہو جائیں گے, اور اس کی بیوی کو, اس کی زوجہ کو بیٹا ہی پروردگار عطا کرے گا. میرے تجربے میں ہے, میں نے اس 20-25 سال میں بہت لاداداد مریضوں کو بتایا کہ کاسنی کھائیے. جن کو بیٹے کی خواہش تھی, 5 بیٹیاں ہو گئیں اور اس بیچاری لڑکی کو تانے مل رہے ہیں, سسرال میں اس کی زندگی حرام ہو گئی, اجیرن ہو گئی. اور آپ یقین کیجئے جب اس کے شوہر نے کاسنی کھانا شروع کری, پتا ہے سائنس نے بتا دیا مرد سے تعلق رکھتا ہے بیٹا یا بیٹی, پھر بھی اس کی زندگی اجیرن ہے اس بیچاری کی. اور جب اس کے مرد نے کاسنی کھانا شروع کری, پہلا بیٹا ہوا, پھر اس نے جب بچے کی خواہش تھی پھر کاسنی 1 مہینے پہلے کھانا شروع کری, پھر دوسرا ہوا, پھر تیسرا ہوا, پھر چوتھا, پھر 5 بیٹیاں اور 5 بیٹے برابر لیول ہو گیا. یہ ہم نے بتایا ان کو رسول خدا کا یہ نسخہ, اور یہ رسول خدا کا ایسا نسخہ ہے میں لکھ کر تحریراً دے سکتا ہوں کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا. میں لکھ کر تحریراً دے سکتا ہوں کہ شوگر کنٹرول میں ہوگی, اور گردوں کے جو امراض ہیں وہ سب سے زیادہ کاسنی کھانے کی وجہ سے بآسانی دور ہو سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے آقا بھائی, کیا کاسنی جو ہے یہ پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے یا جو ہمارے ہاں حکمت کرتے ہیں ان سے مل سکتی ہے ڈرائی فارم میں؟ بلال بھائی آج سے کوئی تقریباً 2015 میں سب سے پہلے میں نے کاسنی کا ذکر کرنا شروع کیا, 200 یا 150 روپے کلو ملتی تھی پنساری کی دکان پہ. آج وہ 2000 روپے کلو ملتی ہے. اور میں جگہ جگہ بیٹھ کے کاسنی کی بات اس لیے بتاتا ہوں, شوگر کے مریض جن کے پیر کٹ رہے ہیں, جن کی شوگر آئی ہے, وہ کاسنی کو استعمال کریں. کاسنی کے بیج مل جاتے ہیں, تخم کاسنی اس کو کہا جاتا ہے, کاسنی کے بیج مل جاتے ہیں. اس میں کہیں جگہ ڈنٹھل اور پتے بھی کوٹ کر اس میں مکس کر دیے جاتے ہیں. اگر اس کو 2 ٹیبل اسپون کے قریب آپ 2 گلاس پانی میں جوش دیں, اور جوش دینے کے بعد اس کو ٹھنڈا کر کے 1 گلاس جب رہ جائے
ہے اس کو پئیں, 1 گلاس صبح 1 گلاس شام, شوگر کنٹرول میں آتی ہے. اور لیکن جو اس کے پتے ہیں, تازہ پتے ہیں, وہ بامشکل ملتے ہیں کیونکہ یہ نازک ہوتے ہیں, 2 سے 3 دن میں سڑ جاتے ہیں. تو یہ تازہ پتے آپ کو انٹیریئر سندھ, انٹیریئر پنجاب, جہاں پہ کھیت ہیں وہاں پہ قدرت نے فری آف کاسٹ. اب دیکھیے جتنی جان بچانے والی چیزیں ہیں بلال بھائی, جس سے انسانیت کی جان بچے گی, اللہ نے وہ ابھی تک فری آف کاسٹ رکھی ہے. اور دیکھیں آج کل بارش کے دن ہے, اور لاہور میں خاص طور پہ اور جی ٹی روڈ پہ بھی جائیں اگر, تو بارش کے دنوں میں کاسنی جو ہے وہ روڈ سائیڈ پہ اگی ملتی ہے آپ کو. جی ہاں بالکل صحیح, آپ بجا فرما رہے ہیں, آپ بجا فرما رہے ہیں. کاسنی روڈوں پہ بھی اگی ہوئی ہوتی ہے, آپ نے صرف اس کو نکالنا ہے اور صبح کے ٹائم جائیں, اس کے جو پتوں پہ پانی آیا ہوا ہے اس پتوں کے پانی کے ساتھ اس کو بسم اللہ کہہ کے کھا لیجئے, یقین جانیے آپ کی جان بچاتی ہے. شوگر کے مریضوں کو خاص کر کہہ رہا ہوں, گردے کے مریضوں کو کہہ رہا ہوں, جن کے ڈائلیسس ہو رہے ہیں. آج سے 20-22 سال پہلے کوئٹہ سے ایک لڑکا آیا, 21 سال کی 20 سال کی اس کی ایج تھی, اس کے گردے خراب ہو چکے تھے اور پڑوسی ملک سے مدراس سے اس کی دوائی آتی تھی. ہم نے اس کو کاسنی پہ لگا دیا کہ کاسنی کھاؤ, میرے پاک نبی نے یہ فرمایا. آپ یقین کریں اس بچے کے ڈائلیسس کوئی 1 مہینے کے بعد ہونا رک گئے. اللہ اس میں اتنی شفا ہے. اچھا یہ ہمسایہ ملک کا آپ نے ذکر کیا, آغا بھائی یہ بتائیے کہ یہ عام طور پہ تو نہیں, وہاں پہ تو انڈسٹری ہے. ہمارے ہاں مورنگا کی مثال کے طور پہ انڈسٹری 5-7 سال پہلے نہیں تھی, لیکن پھر مورنگا جو ہے وہ کیپسولوں میں آ کے ملنا شروع ہو گیا اور بکنا بھی شروع ہو گیا. کیا کاسنی جس طرح ہمارے ہمسایہ ملک میں کیپسولز میں ملتی ہے, کیا کاسنی کڈنی کے پرابلمز کے لیے اگر ڈرائی فارم میں کیپسولز میں ملے تو وہ کھائی جا سکتی ہے؟ بالکل کھائی جا سکتی ہے. چکوری لیفز کہتے ہیں اس کو بلال بھائی انگلش میں. اور مزے کی بات بتاؤں کہ انگریز اس کو استعمال کر رہے ہیں. صرف مسلمان نلی نہاری کھا کے, کھٹا کھٹ کھا کے, سری پائے کھا کے صرف مسلمان سو رہا ہے, انگریز نہیں سو رہا ہے. انگریز تو جاگ رہا ہے, وہ تو یہ سب چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج ان کے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے, ان کی ریسرچ کرنے کی وجہ سے آج ہم بیدار ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ یہ تو ہمارا ورثہ ہے, یہ تو ہمارا ورثہ, ہمارے نبی نے اور ان کی آل نے. میں کالر سے بات کر لوں باس بھائی, آپ کے پاس آتا ہوں. کیسر السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم سر, کیسے ہیں بلال صاحب؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. حکم کیسا؟ بلال صاحب میں نے بات کرنی تھی کہ میرے نا تقریباً 2-3 ماہ گزرتے ہیں تو میرے نا پھر گردوں میں نا ہلکے سے چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے, وہ کڈنی بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ وہ پتھری بن جاتی ہے, پتھری بن جاتی گردوں میں. ہاں جی, وہ پانی وغیرہ زیادہ پیتا ہوں پھر نکل جاتی ہے, پھر 2 ماہ نکلتے ہیں پھر بن جاتی ہے. میڈیسن بھی کھاتا ہوں لیکن پتہ نہیں سمجھ لگتی ہے کیوں بن رہی بار بار. اچھا آپ کے خاندان میں ہے یہ مسئلہ؟ میرے والد صاحب کو ہے, وہ ان کے تو تقریباً نکلتی رہتی ہیں 2 مہینے بعد, 6 ماہ بعد, کبھی کبھی 5 ماہ بعد نکلتی رہتی ہے بھوکے. تو چلو شکر ادا کرو, یہ بھی کو نکلتی جاتی ہے پانی پینے سے, یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ. لیکن بلال صاحب یہ بنتی کیوں, مجھے اس کی سمجھ نہیں لگ رہی ہے. ٹھیک آغا بھائی, آپ نے سوال سنا اس کیسر بھائی کا, پتھری بنتی کیوں ہے اور اگر اس کا کوئی علاج ہے؟ دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مثانے میں پتھری نہ بنے, کبھی بھی نہ بنے, ایسا ہو جائے گا, کبھی بھی نہیں بنے گی پتھری. 25 گرام ڈرائی فروٹ ناشتے سے کوئی آدھے سے پون گھنٹے پہلے, یعنی کہ 45 منٹ پہلے آپ تناول فرما لیجئے. ڈرائی فروٹ میں کیا کیا شامل ہونا چاہیے؟ اچھی کوالٹی, پستے, بادام, اخروٹ, کشمش, ٹھیک ہے, یہ 4 چیزیں ہی لے لیں آپ. یہ 25 گرام کھا لیں ناشتے سے 45 منٹ پہلے, اور رات کو سونے سے 45 منٹ پہلے 25 گرام ادرک کا استعمال کر لیجئے. اب چاہے وہ چائے بنا کے کیجئے, چاہے وہ آپ چٹنی بنا کے کریں, چاہے وہ پیسٹ بنا کے کریں, چاہے وہ کھانے کے ساتھ آپ کاٹ کے باریک باریک ریشے دار کھا جائیں. 25 گرام رات کو, ہفتے میں 2 سے 3 بار کر لیجئے, آپ کو پتھری بننا بند ہو جائے گی. عباس بھائی نے ایک بڑی خوبصورت بتائی ہے کہ اگر پتھری ہے کسی کو تو پتھری کے لیے آپ نے 25 گرام, یہ تقریباً مٹھی بھر ہوگا, اتنی سی مٹھی بھر ہوگا یہ تقریباً, آپ نے ڈرائی فروٹ, بادام ہو, پستہ ہو, اس طرح کی چیزیں 25 گرام آپ رات کو یہ کھائیے, اور صبح 25 گرام ہی ادرک کا آپ جو جوس ہے, جوس بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو 2 گلاس میں بوائل کیجئے, جب وہ 1 گلاس رہ جائے تو اس کو چھان کے آپ پیئے. ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ یہ دونوں چیزیں کرنے سے آپ کو کبھی بھی پتھری نہیں ہوگی, اگر ہوگی تو وہ نکل جائے گی. ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت نسخہ جو ہے وہ عباس بھائی نے بتایا. سارے نسخے جو ہیں وہ یاد رکھیے گا, وہ کاسنی والا نسخہ جو ہے وہ بھی یاد رکھیے گا اور سنتے رہیے گا. لیکن یہ جو پتھری والا معاملہ ہے یہ بہت سے لوگوں کا کیونکہ ہوتا ہے اور اس میں ایج گروپ بھی کوئی نہیں ہے, اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے فرمایا 25 گرام جو ہے وچ از آلموسٹ مٹھی بھر, جتنے مٹھی میں دانے آ جاتے ہیں اتنا کو ہوتا ہے 25 گرام. وہ اپنے ڈرائی فروٹ جو ہے, مکس ڈرائی فروٹ جو ہے وہ کھائیں آپ رات کو, اور صبح کے وقت آپ اتنے ہی ادرک کے ساتھ بنایا ہوا جو کیا کہنا چاہیے جوس ہے یا کیا کہیں گے اس کو, ارک ہے, وہ بنائیں. ارک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنے ادرک کو بوائل کریں 2 گلاس پانی میں, اور جب 1 گلاس پانی رہ جائے تو آپ اس کو چھان کے پی لیں. آغا بھائی کا کہنا ہے کہ اگر آپ ہفتے میں 2 دفعہ بھی یہ کر لیتے ہیں تو آپ کو اگر پتھری ہے تو نکل جائے گی, اور اگر نہیں ہے تو آئندہ نہ ہونے کے انشاءاللہ تعالی 100% چانس ہوں گے. آغا بھائی کڈنی کو ہیلدی رکھنے کے لیے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ پیا جائے. ایک تو یہ فرمائیے کہ زیادہ پانی کتنا زیادہ, اور ہیلدی رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر میں فارمولا بیان کر دوں رسول اور آل رسول کا, تو انہوں نے یہ بیان فرمایا کھانے اور پینے کے لیے بھی کھانے کے لیے بھی, جب بھوک لگے کھانا کھاؤ اور جب پیاس لگے پانی پیو. یعنی کہ بغیر پیاس کے پانی پینا بھی آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے, بیماریوں کا موجب بن سکتا ہے. بغیر بھوک کر اگر آپ کھانا کھائیں گے بغیر بھوک رکھے تو بھی آپ بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے. اب تو سائنس نے ہر بات کھول کھول کے بیان کر دی. اگر بغیر بھوک کے کھانے کھا رہے ہیں تو تمام بیماریاں آپ کو لاحق ہوں گی, اور پانی بھی اگر بغیر پیاس کے پی رہے ہیں تو آپ کے معدے میں رطوبت بڑھ جائے گی, جس سے بیماریاں اود کر کے آپ کے جسم میں آ جائیں گی. اب میں یہاں ایک بات کروں بلال بھائی, ایک امیروں کی بیماری ہے جو گردے شیلنگ ہو جاتے ہیں, سکڑ جاتے ہیں جی, گردے سکڑ جاتے ہیں. اب میں جتنے بھی میرے پاس مریض آتے ہیں کہ جب گردے سکڑ گئے, شیلنگ ہو گئے, کیا کریں, تو میں ان سے پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں کیا آپ بیت الخلاء میں آپ کے وہ لیٹ کے نہانے والا ٹب لگا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں جی لگا ہے, 1000 گز کی کوٹھی ہے تو اس ہر واش روم میں لگا ہے. تو وہ جو نوجوان لڑکے یا ادھیڑ عمر کے شخص اس میں لیٹ کر اور موبائل کو ایسے اسکرول کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز, اور 1-1 گھنٹے لیٹے رہتے ہیں ٹھنڈے پانی میں. چت لیٹنے سے, بیت الخلاء میں حمام میں چت لیٹنے سے گردے سکڑ جایا کرتے ہیں. اور یہ بات کس نے کہی؟ اتنی مستند بات بتا رہا ہوں, اور مستند حدیث ہے, مستند روایت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرما, اس وقت یہ بیماری اتنی عام نہیں تھی, لیکن مولا نے آج کے دور کے لوگوں کے لیے, کیونکہ اس سے اموات ہو جاتی ہیں, گردے شیلنگ ہو جاتے ہیں, گردے خراب ہو جاتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں, تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا, ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی حمام میں چت لیٹے گا اس کے گردے سکڑ جائیں گے. اور آپ یقین کریں 90% جو لوگ اپنے گردوں کے سکڑنے کی وجہ پوچھتا ہوں کہ آپ چت لیٹتے ہیں کیا لیٹتے ہیں پانی کے اندر نہانے کے لیے, کہنے لگے ہاں لیٹتے ہیں. یہ لیٹنا چھوڑ دیجئے, اب اس کو ٹھیک کرنا ہے تو میں واپس آتا ہوں, ٹھیک کرنے کے اوپر آتا ہوں. آغا بھائی مجھے ایک کال لے لیں. عائشہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم عائشہ بیٹا. جی وعلیکم السلام. بلال صاحب میرے 2 سوال ہیں آغا صاحب سے. وہ یہ کہ مجھے نا کافی عرصے سے میرے پاؤں کی سوزش نہیں جاتی, کبھی زیادہ ہوتی ہے اور کبھی کم ہوتی ہے. میں نے ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا, میں نے الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا, لیکن میرے گردے بالکل ہیلتھی ہیں ایز پر ڈاکٹر, لیکن سوزش کبھی بھی کم نہیں ہو رہی. مجھے پھر کسی نے یہ بھی بولا کہ آپ کا بیٹھنے کا کام ہے, سارا دن آپ بیٹھے رہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ جو ٹانگوں کا فلوئڈ ہے وہ آپ کے پاؤں میں آئے, جس کی وجہ سے یہ سوزش رہتی ہے. تو مجھے اس کے بارے میں جاننا تھا, سوزش کیوں ہے جبکہ میری کڈنیز بھی ہیلتھی ہیں اور باقی معاملات بھی ٹھیک ہیں. اس کو کہتے ہیں عائشہ اڈیما, یہ ریٹینشن آف واٹر ان دا باڈی جو ہے یہ اس کی کاز تو ہوتی ہوگی. آغا بھائی آپ نے سنا عائشہ بہن کا سوال جو ہے, یہ فرمائیے گا کہ پاؤں سوجے رہتے ہیں, کڈنی ہیلدی ہیں ڈاکٹر کے مطابق, کیا طریقہ ہو سکتا ہے جاننے کا, کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان مسائل کے لیے فرمایا کہ باقلہ بے الف 2 نقطے والا قاف لام ہے, باقلہ ایک سبزی ہے, ایک پھلی ہے, اس کو کھانا چاہیے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا باقلہ کھانے سے آپ کے پیروں کی یہ تکلیف, یہ سوجن, یہ ایڑیوں میں تکلیف, یہ تلووں میں تکلیف, یہ پنڈلیوں میں تکلیف, یہ سب دور ہو جایا کرتی ہے. باقلہ آج کل بامشکل ملتی ہے, لیکن انٹیریئر سندھ, انٹیریئر پنجاب میں مل جاتی ہے. شہروں میں لوگ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں, لوگوں نے رواج چھوڑ دیا, لیکن ہمارے ایران عراق میں بہت لوگ کھاتے ہیں ابھی بھی.
ہندوستان میں بہت لوگ کھاتے ہیں، پاکستان میں بھی میں نے کہا نا کچھ جگہوں پہ قصبوں میں کالونیوں میں کھایا جاتا ہے۔ باقلا کھانے سے پرابلم دور ہوتی ہے۔ دوسری چیز بتاؤں، یہ جو ہمارا پنک سالٹ ہے، لاہوری نمک، یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، نعمت خدا بندی ہے، اور اس کو آپ کسی پانی میں ہلکا سا بوائل کر کے نیم گرم کر کے اس میں پیر اپنے ڈبو کے رکھیے تو پیروں کی سوجن چلی جائے گی، اور سورہ حشر کی آخری 4 آیتیں اگر تلاوت کرتی رہیں، یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کا قول بتا رہا ہوں، سورہ حشر کی آخری 4 آیتیں اگر تلاوت کریں صبح بھی اور شام، صبح فجر کے ٹائم اور شام مغرب کے ٹائم، آپ کے پیروں کی کیسی ہی سوجن کیوں نہ ہوگی دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ عرض کروں، یہ جو اونٹنی کا دودھ ہوتا ہے، یہ جو اونٹنی کا دودھ ہے، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے تازہ نکلوا کے پیجئے، اس سے بھی آپ کے پیروں کی سوجن بآسانی بفضل خدا۔ اور یہ جو اونٹنیاں ہیں یہ عام طور پہ لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر اور کراچی کے اندر تو آپ کو عام ملیں گی، لوگ کھڑے ہو کر اونٹنیوں کا دودھ تازہ بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ ضرور لیجئے، اس سے پاؤں کی سوجن جو ہے وہ چلی جائے گی۔ عائشہ کا دوسرا سوال کیا ہے؟ عائشہ بیٹا۔ جی بلال صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ٹانگوں میں کافی زیادہ درد ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پورا جسم جو ہے نا وہ بہت زیادہ سست رہتا ہے، جس کی وجہ سے سم ٹائمز جو ہے وہ اسٹمک پہ اور میری کڈنی سے پریشر فیل ہو رہا ہوتا ہے، اور نیند بہت زیادہ آتی ہے، اس کے بارے میں بھی پلیز بتا دیں۔ آغا بھائی، ٹانگوں کے اندر درد عام طور پہ جو کاف مسلز ہیں ان کے اندر جو پین ہے، اور خاص طور پہ پیشنٹ جب اس کو کہتا ہے تو رات کے وقت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر ایک فٹیگ کا سلسلہ رہتا ہے، تھکاوٹ کا ہر وقت اثر رہتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، اگرچہ ان کو تھکن اور اس کا سوجن کا اور درد کا معاملہ رہتا ہے، تو ایک چیز ہے جو حلیلہ بلیلہ آنولا، حلیلہ بلیلہ آنولا، حضرت نوح علیہ السلام کے بھی جوائنٹس میں پین ہوتا تھا، تھکن کا احساس ہوتا تھا، اور جب ان کی امت ان کو پتھر مارتی تھی تو پہاڑی ٹائپ کا بن جایا کرتا تھا، اتنے پتھر مارتی تھی تو ان کے جوائنٹس میں پین ہوتا تھا بہت۔ تو پروردگار عالم نے یہ نسخہ بھیجا کہ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے کہ نوح تمہیں چاہیے کہ حلیلہ بلیلہ آنولا، اس کو صفوف بنا لو برابر وزن کے مقدار میں، اور اس کو تناول کیجئے صبح اور شام، تو آپ کی یہ تکلیف چلی جائے گی۔ آج کے دور میں میرے پاس ابھی بھی ٹیلی فون کالز آتی ہیں، میں نے بہت سارے، یہ جو بچی کو پرابلم ہے، اس ٹائپ کی پرابلمز کے بہت سارے مریضوں کو بتایا، یقین جانیے کئی طرح کے علاج، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک اور یہ اپنا یونانی طبیبوں سے علاج کرا کے تھک گئے تھے، اور جب یہ میرے پاک نبی کا نسخہ، حضرت نوح کا علیہ السلام کا نسخہ جب انہوں نے استعمال کیا، آپ یقین جانیے وہ صحت یاب ہو گئے۔ 1 سے 2 مہینے استعمال کر سکتے ہیں، پہلے مہینے میں آپ کو افاقہ ہو جائے گا، دوسرے مہینے 1 مہینے اور استعمال کیجئے، آپ چاق و چوبند ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ محسوس کرتی ہیں کہ نقاہت کی وجہ سے آپ کو غنودگی ہے، تو آپ صبح میں صرف 2 یا 3 کھجوریں، برنی کھجور کھا لیجئے، اور اس کے بعد پانی مت پیجئے گا، بس اس کو کھائیے، آپ کو دن بھر نقاہت نہیں ہوگی، رات کو بستر پہ سوتے وقت بھی نقاہت نہیں ہوگی۔ برنی کھجور بھورے رنگ کی ہوتی ہے، اور پاکستان میں بھی اب دستیاب ہے، بڑے بڑے سپر۔ آقا بھائی، یہ حلیلہ بلیلہ، تیسرا لفظ آپ نے کیا بتایا؟ حلیلہ بلیلہ کیا؟ آملہ، حلیلہ بلیلہ آملہ، ٹھیک۔ یہ نسخہ تو بڑا ہٹ نسخہ ہے بلال بھائی، یہ تو انگریز ملکوں میں کیپسول میں کر وہ لوگ کھا رہے ہیں، انگریز کھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ حلیلہ بلیلہ آملہ کو ترفلا کہا جاتا ہے۔ آپ کبھی بھی انگلینڈ جائیں، کبھی بھی امریکہ جائیں، آپ انگریزی اسٹور پہ جا کے بولیں مجھے ترفلا چاہیے، وہ انڈین میڈ ترفلا، پاکستانی میڈ ترفلا کے کیپسولز وہاں مل جائیں گے آپ کو، اور یہ پاکستانیوں اور ہندوستانیوں سے زیادہ وہ انگریز کھا رہے ہیں، کیونکہ ان کو اس کے فائدے پتہ چل گئے کہ اتنی کمال کی چیزیں ہیں یہ تینوں چیزیں۔ اچھا، ایک آخری لمحات ہیں آغا بھائی، صرف اتنا فرما دیجیے کہ ایک عام آدمی جو صحت مند ہے، آدمی یا عورت، وہ اپنے کڈنیز کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کرے؟ 3 ڈلیاں ہلدی کی لے لیں،
3 टलियां हल्दी की लें, और इतने ही वजन के बराबर लीमू का रस, लीमू असली होना चाहिए, लीमू में भी 2 नंबर आ रहे हैं, लीमू एक जिसमें चोंच हल्की सी निकली होती है, उस लीमू का रस निकाल लें, और दोनों चीज़ों को हम वजन करके इसको ग्राइंडर में पीस लें। पीसने के बाद इसको साए में खुश्क करें और फिर ग्राइंडर करें तो ये पाउडर बन जाएगा। और ये ½ टीस्पून रात को और ½ टीस्पून सुबह में सादे पानी से खा लें। हफ्ते में 2 से 3 दिन खा लें, आपकी किडनी बिल्कुल तरोताज़ा। बहुत शुक्रिया आगा अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको जज़ाए खैर दे। आपके खूबसूरत तरीन मशवरे जो है वो हम तक, और इस दफ़ा तो आपने नुस्खों का एक ढेर लगा दिया। ये जो हल्दी का सूरत हाल है ये भी कैप्सूल्स में मिलती है। कैराकुलम ये हल्दी जो है ये कैप्सूल्स में इसलिए मिलती है क्योंकि हल्दी जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और जब एंटी इन्फ्लेमेटरी आप खाएंगे तो आपकी बॉडी की जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होगी, और उससे सिर्फ किडनी नहीं, आपके सबसे ज़्यादा जो मसाइल हल होंगे वो सारे जिस्म में से लिवर के भी होंगे, और जो फैटी लिवर वाले हैं उनके लिए भी ये हाईली रिकमेंडेड। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने वालों में से रखे।